शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग इंजॉय तो करेंगे ही, लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ मंजर अली शेयर कर रहे हैं। मंजर अली कहते हैं कि मैं नॉर्वे का रिहायशी हूँ। बेसिकली हम लोग पाकिस्तानी हैं, लेकिन मैं बहुत छोटा था तो हम लोगों की फैमिली नॉर्वे मूव कर गई और हम लोग नॉर्वे की एक सिटी विटे ओस्लो में रहते हैं और मैं ओस्लो यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ईयर 2019 की बात है। अप्रैल के मंथ में वहाँ पर हम लोगों के टाउन के थोड़ा ही दूर एक फेयर लगा था, मेला। हम लोगों ने सब फ्रेंड्स ने मिलकर ये प्लान किया कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे। हम लोगों की एक फ्रेंड थी, हम लोगों का 7 लोगों का ग्रुप था, जनीसा उसका नाम था। जनीसा ने हमें ये कहा कि हम लोग सब मिलकर उस फेयर में जाएंगे। हम लोगों ने कहा ठीक है। नॉर्वे का जो मौसम है वो नॉर्मली बादल और बारिश वाला ही रहता है, वहाँ पर गर्मी बहुत कम होती है। सैटरडे नाइट को हम सब ने डिसाइड किया कि सब मेरे घर पर इकट्ठा होंगे बाहर, और वहाँ से हम लोग अपनी अपनी बाइसिकल पर हम लोग फेयर जाएंगे। सब आगे 7 हम लोग फ्रेंड्स थे। हम लोगों का ग्रुप का ही एक हम लोगों का ग्रुप फेलो था जिसका नाम नोहा था। वो बहुत ज़्यादा फ़नी है, वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मजाक में लेता है और हर चीज़ में वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। हम लोग सारे जब रात के टाइम निकले, रात का टाइम था, हम लोगों ने फेयर जाना था। जिस रास्ते से हमने गुजर के जाना था उस रास्ते में एक कब्रिस्तान भी आता था जिसका नाम ओवर सेवियर था। उस कब्रिस्तान को क्रॉस करके हम लोगों ने उस फेयर को अटेंड करने जाना था। उस फेयर में हम लोगों ने एंजॉय करने जाना था। जैसे ही हम लोग उस कब्रिस्तान वाले रोड को क्रॉस करने लगे थे, वो कच्चा रोड था बिल्कुल, तो एकदम से जो नोआ है उसका जो बाइसिकल था उसका चेन टूट गया, तो वो पीछे रह गया। हम सारे दोस्त हंसते हुए अपने अपने साइकिल पर आगे निकल गए। वो पीछे से आवाज़ें दे रहा था, रुक जाओ मेरे लिए, मुझे भी साथ लेकर जाओ। मैंने सबको ये कहा कि हम लोग काफ़ी आगे निकल आए उसको तंग करने के लिए। मैंने फिर सबसे ये कहा कि ये तो बुरी बात है, हम लोग आगे निकल आए हैं। वो हम लोगों से ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत खुश है जाने के लिए, तो उसको साथ लेकर ही चलते हैं, ये बहुत बुरी बात है। जिस पर सबने ये कहा कि हम लोग वहाँ पहुँचते हैं मेले में, तुम उसको लेकर आओ। मैंने उन्हें कहा ठीक है। जैसे मैं वापस आया, मैं काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें दे रहा था नोहा को, लेकिन वो मेरी किसी बात पर जवाब नहीं दे रहा था। इनफैक्ट मैं बिल्कुल कब्रिस्तान की उसी जगह पर पहुंच गया था जहां उसके साइकिल का चेन टूटा था। मैं इधर उधर उसको ढूंढ रहा था, उसको आवाज़ दे रहा था, मगर उसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, ना ही वो मुझे कहीं नज़र आ रहा था। एकदम से कब्रिस्तान के अंदर से उसकी आवाज़ें आ रही थी, यहाँ पर आओ, मेरा पाँव मुड़ गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये कब्रिस्तान के अंदर क्या कर रहा है। मैं उस आवाज़ के तवक्कुफ में चलता हुआ बिल्कुल अंदर आ गया। ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं उस कब्रिस्तान के अंदर गया था। कभी भी मैं उसके अंदर नहीं गया था। कभी कभी अगर हम लोगों को यहाँ से गुजरना भी पड़ता था तो हम लोग जस्ट इस रोड से गुजरते थे, उसके अंदर कभी भी नहीं गए थे। अब अंधेरा बहुत ज़्यादा था क्योंकि वो कच्चा रास्ता था और वहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, स्ट्रीट लाइट काफ़ी दूर थी। फिर भी उसकी आवाज़ों के तवक्कुफ पर मैं अंदर की तरफ चला गया। थोड़ा ही आगे गया, बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो मुझे इस तरह से लगा जैसे कब्रों के बिल्कुल दरमियान में नोहा बैठा है और चिल्ला रहा है और कह रहा है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं उसको डांटने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी उठो। तो जिस पर वो मुझे ये कह रहा था मेरा पाँव मुड़ गया, मेरे पाँव में बहुत दर्द है। मुझे गुस्सा आ रहा था। अभी मैं उसको ये कह ही रहा था कि यहाँ से उठो, हमें बाहर चलना है, तुम अंदर क्या कर रहे हो। जैसे ही मैं उसको उठाने के लिए आगे बढ़ा और पीछे पलटा तो एकदम से मुझे अपनी बैक साइड से एक कुत्ते के गुर्राने की आवाज़ आई। अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था। दूर एक स्ट्रीट लाइट थी जिसकी रोशनी में थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा था कि यहाँ पर क्या कुछ है। जैसे ही मैं पलटा तो वो ऐसा लग रहा था कि कोई कुत्ता है, वो गुर्रा रहा है, वो बिल्कुल थोड़ा ही मेरे से दूर खड़ा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने कहा अगर मैं भागा तो ये हम दोनों के पीछे लग जाएगा। पीछे से नोहा की भी आवाज़ें आ रही थी, वो उसको बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ हो रही थी। अब वो जो कुत्ता था वो ऐसा लग रहा था मेरी तरफ बढ़ रहा है। अब मैं उसको देखने भी लग गया था, वो काले रंग का एक कुत्ता था। मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कदम के साथ पीछे हट रहा था और नोहा को भी यही कह रहा था कि भागना मत, हम भागेंगे तो ये हमारे पीछे लग जाएगा।
جیسے ہی میں نے گردن گھما کر پیچھے نوحہ کو دیکھنا چاہا تو وہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت کمزور ایک باڈی سٹرکچر ہے، وہ نوحہ کا نہیں تھا، عجیب و غریب اس کا حلیہ ہو چکا تھا، وہ اتنا ویک تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون ہے۔ ایک دم سے اس نے اپنی شکل ہی بدل لی، میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اگلی طرف کتا تھا، جو ہی میں نے آگے کی طرف دیکھنا چاہا جہاں پر وہ کتا تھا تو وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ عورت بہت زیادہ خوفناک تھی، وہ عورت ایک دم بالکل میرے قریب آ گئی، اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا، کالے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کالے کلر کا اس کا چہرہ تھا، اور وہ بہت غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ پتہ نہیں میرا کیا کر دی، کہ جب وہ میرے بہت زیادہ قریب آئی میری حالت بہت زیادہ غیر ہوگی، میں نے چیخنا شروع کر دیا اور آنکھیں بند کر کے اونچا ادھر کرسی پڑھنے لگا، کیونکہ مجھے یہ تو پتہ تھا کہ آج میں بچنے والا نہیں ہوں، کیونکہ بیک سائڈ پر بھی نوحہ نہیں تھا، وہ بھی کچھ اور تھا، اور یہ بھی پہلے کتا اور پھر ایک عورت بن گئی۔ جو ہی میں نے اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، مجھے اپنے سراؤنڈنگ سے عورتوں کی چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ عورتیں بہت زیادہ چیخ رہی تھیں، اونچی آواز میں رو رہی تھیں جیسے۔ میں نے پھر بھی آیت الکرسی پڑھنا نہیں چھوڑی، سویٹنگ کے ساتھ میرا پورا جسم گیلا ہو چکا تھا، میں تھر تھر کانپ رہا تھا، پھر بھی میں نے آیت الکرسی بالکل بھی نہیں چھوڑی۔ تقریباً تھوڑی ہی دیر انہوں نے چیخیں ماری، وہ اونچا روئی، اور پھر ان کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ تبھی ایک دم سے ایک بوڑھا آدمی کی مجھے آواز آئی، جو کہ یہ کہہ رہا تھا کون ہو تم؟ میں پھر بھی آیت الکرسی پڑھ رہا تھا اور چیخ رہا تھا۔ تبھی وہ میرے قریب آئے، انہوں نے مجھے زور سے ہلایا اور کہا کون ہو تم؟ میں آنکھیں نہیں کھول رہا تھا، ڈرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا آنکھیں کھولو۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہ ایک بوڑھے سے انکل تھے، انہوں نے مجھے کہا کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں بالکل سائلنٹ تھا، میرے سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، میں تھر تھر کانپ رہا تھا جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ انہوں نے زور سے میرا بازو پکڑا اور مجھے وہاں سے نکالتے ہوئے قبرستان سے باہر لے آئے، جہاں پر میرا سائیکل تھا اس کے پاس سے تھوڑا سا آگے روڈ تھا۔ اس روڈ پر لے جا کر انہوں نے مجھے روشنی میں بٹھایا اور میرے سے پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے ہانپتے کانپتے جتنا کچھ ان کو بتا سکا ضرور بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تم یہیں رکو۔ وہ گئے اور میرا سائیکل لے کر آئے، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اب تمہیں کچھ بھی کوئی پریشان نہیں کرے گا، تم اپنا سائیکل لو اور جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے جو ہی اپنا تھوڑی سی ہمت باندھی اور میں سائیکل پر بیٹھا اور سائیکل چلانا شروع کیا، میں تھوڑا سا آگے گیا، میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہ جو بوڑھے انکل تھے وہ غائب ہو چکے تھے، کیونکہ ہم لوگ جہاں پر بیٹھے تھے وہاں پر روشنی تھی، وہ غائب ہو گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ بھی غائب ہو گیا میں بہت ڈر گیا۔ میں بہت تیزی سے سائیکل چلاتا ہوا میں وہاں پر پہنچا جہاں پر وہ سارا فیئر ارینجمنٹ تھا۔ وہاں پر گیٹ کے اوپر ہی میرے سارے دوست کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے، اور نوحہ بھی ان کے درمیان تھا۔ جب ان لوگوں نے میری یہ حالت دیکھی وہ سب بڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے میرے سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی، جس پر نوحہ کا یہ کہنا تھا کہ جب تم لوگ مجھے چھوڑ کر گئے تھے میں نے فوراً سے اپنے سائیکل کا چین چڑھا کر میں دوسری سائڈ سے آیا تھا تم لوگوں کو سرپرائز کرنے کے لیے، جب تم لوگ ڈھونڈتے ہوئے مجھے واپس آؤ گے تو میں تم لوگوں کو نہیں ملوں گا۔ میں تو وہاں پر رکا ہی نہیں۔ پھر ہم لوگ بہت ڈر گئے، ہم لوگ بالکل بھی میلے میں نہیں گئے، اندر نہیں گئے، بلکہ وہاں سے جو لوگ باہر آ رہے تھے ان کے ساتھ مل کر ہم لوگ واپس اپنے گھر آ گئے۔ گھر آ کر میں نے یہ بات ڈر کے مارے کسی سے نہیں کی، کیونکہ پھر میرا اس طرح سے باہر آنا جانا شاید بند ہو جاتا۔ لیکن میں 2-3 دن بیمار رہا تھا، پھر میں ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد کبھی بھی زندگی میں اپنے ٹاؤن سے باہر نہیں گیا۔ یہ میری زندگی کی ایک ہیپننگ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ منظر علی آپ کا۔ بزنس جب بھی انسان ایسے کام کرتا ہے جو نیچر اگینسٹ ہو، آپ لوگوں نے اگر کہیں جانا بھی ہو تو آپ لوگوں کو ٹائم ڈیوریشن کے مطابق جانا چاہیے۔ کسی پکنک پلیس پر جانا ہو، کہیں آؤٹنگ کے لیے جانا ہو تو ٹائم دیکھ کر جانا چاہیے۔ رات کے ٹائم کبھی بھی انسان جب قبرستان کے پاس سے گزرتا ہے تو وہاں پر غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے، وہ انسان کو اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، قبرستان میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ساری کہانیاں یہ باتیں ہیں۔ میں ان کے لیے صرف یہی کہنا چاہتی ہوں، اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں پر، اللہ کا کرم ہے آپ لوگوں پر کہ آپ لوگوں کو کبھی کچھ ایسا فیل نہیں ہوا۔ لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ سب ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہوتا، کوئی اپنے اوپر ایکسپیرینس کر کے آیا ہوتا ہے تبھی وہ بولتا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی لاہور سے ادیبہ عابد شیئر کر رہی ہیں، میری بہت اچھی لسنر ہیں اور اکثر میرے ساتھ سٹوریز شیئر کرتی رہتی ہیں۔ ادیبہ کہتی ہیں کہ ابھی ریسنٹلی کل کی ہی بات ہے، بلکہ صبح کی بات ہے، میں رات کو سونے کے لیے اپنی امی کے گھر جاتی ہوں، وہ اکیلی ہوتی ہیں۔ پہلے بھی میں نے ایک سٹوری شیئر کی تھی جس میں یہ بتایا تھا کہ میری امی کا جو گھر ہے وہ بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے، وہاں پر امی کو اکثر ہم لوگوں کے روپ میں غیر مرئی مخلوقات نظر آتے تھے۔ ہم لوگوں نے ایک اللہ والے سے بھی
رجوع کیا تھا، جنہوں نے ہمیں تعویذ وغیرہ دیے تھے، مگر کرونا وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ابھی تک وہ تعویذ ہم لوگ اپنے گلوں میں نہیں پہن سکے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ کل میں اور میرا بیٹا ہم لوگ دونوں چلے گئے امی کے گھر۔ میں نے شوال کے روزے رکھنے تھے، امی نے مجھے سحری ٹائم جگایا، انہوں نے سحری کر لی تھی، میں نے بس پانی پی کر روزہ رکھ لیا۔ وہ نماز پڑھ کر لیٹ گئیں کیونکہ وہ رات دیر تک جاگتی رہتی ہیں اور صبح نماز پڑھ کے پھر سوتی ہیں۔ جو میرا بیٹا ہے وہ پب جی گیم کھیل رہا تھا، وہ بھی دیر تک جاگتا رہا، اس نے بھی نماز پڑھی۔ ایک بہت ان کا جو مین بیڈ روم ہے وہاں پر ڈبل بیڈ ہے، ایک سائڈ پر میرا بیٹا تھا، ایک سائڈ پر میری امی، اور سینٹر میں میں خود لیٹ گئی۔ جیسے ہی میں نماز پڑھ کر لیٹی، ابھی میری آنکھ لگے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، ایک دم سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرے بہت قریب کچھ ہے۔ جب مجھے عجیب سی اریٹیشن اور گھٹن سی محسوس ہوئی تو میں نے ایک دم آنکھیں کھولی تو مجھے ایسا لگا میرے اوپر ایک عورت جھکی ہوئی ہے۔ اس عورت کے بال اس طرح سے تھے جس طرح سے نہانے کے بعد اگر بالوں میں کام نہ کیا جائے تو وہ بال موٹے موٹے سے ہو جاتے ہیں، جڑ سے جاتے ہیں، گیلے گیلے، جیسے جس سٹائل میں ویٹ ہوتے ہیں اسی سٹائل میں جب وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں اس طرح کے اس کے بال تھے۔ جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا وہ میرے اوپر جھکی ہوئی تھی اور مجھے اس کے بال نظر آ رہے تھے، اس کے چہرے کے اوپر بھی وہ بال آئے ہوئے تھے۔ اس کا ہاتھ میرے گلے کی طرف جیسے بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھ کو پش کر کے پیچھے کرنا چاہا تو اس کا جو ہاتھ تھا، اس کی جو سکن تھی وہ اتنی سافٹ تھی جس طرح سے کوئی پلپلی سی چیز ہوتی ہے تو اس کے اندر بالکل آپ کے ہاتھ دھس جاتے ہیں، اس طرح کی اتنا نرم اس کا وہ سکن تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا، میں بہت ڈر گئی، میرے گلے میں سے آواز نہیں نکل رہی تھی، میں آیت الکرسی پڑھنا چاہتی تھی، میں چیخنا چاہ رہی تھی لیکن نہ میں چیخ پا رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرے منہ کو اس طرح سے دبا رہی ہے کہ میں آیت الکرسی نہ پڑھ سکوں۔ پھر بھی میں نے بہت ہمت کر کے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اس نے ایک دفعہ پھر ہاتھ میری طرف بڑھایا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں نے اس کے ہاتھ کے اوپر بائٹ کیا ہے یا میں نے اپنے نیلز اس کے ہاتھ میں گاڑے ہیں، اور وہ بالکل ایسا لگ رہا تھا اس کی سکن کے اندر چلے گئے ہیں۔ ایک دم سے جب میں نے بہت زور زور سے آیت الکرسی پڑھ کے چیخنا شروع کیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی، لیکن وہ اتنا خوفناک منظر تھا کہ میں چیخ رہی تھی اور میری امی تھوڑا اونچا سنتی ہیں، انہیں تو میری چیخوں کی آواز بھی نہیں آئی۔ تو میرا بیٹا فوراً سے جاگ گیا اور اس نے میرے سے پوچھا کہ ماما آپ کو کیا ہوا ہے، جس پر میں نے اسے یہ کہا کہ وہی جو اس گھر میں اکثر ہوتا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، میں سارا دن صبح تک اس چیز کے بارے میں سوچتی رہی کہ میں نے اس کو اتنے قریب سے دیکھا ہے۔ وہ بہت زیادہ ایک خوفناک سا ایکسپیرینس تھا میرے لیے جو میں نے فیل کیا صبح صبح اپنے اوپر۔ تو یہ میں ایک سٹوری تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ پھر میرے بیٹے نے میرا ہاتھ پکڑا، تب جا کر کہیں شاید میری آنکھ لگی۔ جب میری آنکھ کھلی تھی اس ٹائم 5 بجے کا ٹائم تھا جب یہ سب میرے ساتھ ہوا۔ یہ بالکل ریسنٹلی ہوا اور ایک دم سے ہوا، اور ابھی تک وہ فیلنگز مجھے بار بار آتی ہیں کہ وہ اتنا سافٹ اس کی سکن تھی اور وہ کیسے، وہ کیا چیز تھی۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوں جو میں نے آج فیس کیا ہے۔ یہ ابھی ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جو میں نے شیئر کیا۔ بہت شکریہ دیبا عابد آپ کا۔ میری اللہ سے دعا ہے جہاں پر آپ کی امی رہتی ہیں، اللہ اس گھر میں جو غیر مرئی مخلوقات کا بسیرا ہے، اللہ کرے وہ خیر خیریت سے وہاں سے چلے جائیں اور آپ لوگوں کو اس طرح سے تنگ نہ کریں۔ لسنرز، جو ہم لوگوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے، جو ہم لوگوں کا گھر ہوتا ہے، وہ ہمیں دنیا کی ہر جگہ سے پیارا ہوتا ہے۔ گھر چھوٹا ہو، گھر بڑا ہو، گھر جیسا بھی ہو، اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے، اس کا سکون ہی الگ ہوتا ہے۔ وہاں پر اللہ نہ کرے اگر ایسا کچھ ہو جائے تو انسان کا رہنا اجیرن ہو جاتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ رحم مانگے کہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو ایسے حالات سے محفوظ رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انم خان شیئر کر رہی ہیں۔ انم خان کہتی ہیں کہ جیسے کل میں نے لاہور سے یہ بھی سٹوری شیئر کرتی ہیں۔ انم کہتی ہیں جیسے میں نے آپ کو کل اپنے اس پرانے گھر کے کچھ واقعات بتائے تھے، ان میں سے ہی کچھ اور واقعات ہیں جو میں آج شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جب میری ایج 2 سال تھی تو میرے چاچو کی شادی ہوئی۔ امی نے ریسنٹلی مجھے یہ سٹوری سنائی ہے۔ جب میرے چاچو کی شادی ہوئی تو جو میری چچی تھی دلہن، ان کو جب لا کر ان کے روم میں بٹھایا گیا، ابھی سب لیڈیز ان کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں، ایک دم سے جو چچی ہیں ان کی حالت بہت زیادہ عجیب ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ان میں شیورنگ آ گئی ان کے جسم میں، اور وہ ایک دم سے بیڈ پر گری اور ان کے منہ میں سے جھاگ آنے لگ گئی۔ جب ان کے منہ میں سے جھاگ آنے لگی تو ایک دم سے وہ بے ہوش ہو گئیں۔ سب بہت زیادہ گھبرا کے، سب کو یہی لگا کہ مے بی ان پر کوئی پینک اٹیک آیا ہو۔ بڑی مشکل کے ساتھ ان کو ہوش آیا۔ کچھ دن گزر گئے،
تو ایک دم سے آدھی رات کا ٹائم تھا، چاچو کے کمرے میں سے اونچی اونچی چیخوں کی آوازیں آنے لگی. چاچو اونچا اونچا چیخ کر کہہ رہے تھے کہ یہاں پر چڑیل ہے، یہاں پر چڑیل ہے. جب میری امی اور تائی امی ان کی چیخوں کی آوازیں سنتی ہوئی بھاگی ہوئی ان کے کمرے پہ گئی، جب دستک دی، انہوں نے دروازہ کھولا. اندر کا جو منظر تھا وہ بہت خوفناک تھا. جو چچی تھیں وہ زمین کے اوپر دیوار کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھیں. ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ سارے بال چہرے پر آئے ہوئے تھے. وہ عجیب و غریب بھاری آواز میں کچھ بول رہی تھیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بول کیا رہی ہیں. سب بہت زیادہ ڈر گئے ان کی حالت کو دیکھ کے. چاچو بھی بہت زیادہ خوفزدہ تھے. ابھی وہ کچھ بول ہی رہی تھی، بولتے بولتے وہ ایک دم سے وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئیں. اس کے بعد چاچو اٹلی چلے گئے اور چچی کو بھی ساتھ لے گئے. اس کے بعد وہاں پر جا کر کبھی بھی ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اس گھر میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جو میری چھوٹی تائی امی ہیں وہ بڑی تائی امی کو ہمیشہ سے یہی کمپلین کرتی تھی کہ جب بھی ہم لوگ رات کو نیچے سو رہے ہوتے ہیں اوپر بچے اتنا شور شرابہ کرتے ہیں، اتنا تیز رات کو بھاگتے ہیں، اوپر سے ایسا لگتا ہے فرنیچر کو گھسیٹتے ہیں، تو آپ لوگ ساری رات کیا کرتے ہیں، کیوں جاگتے رہتے ہیں. جس پر میری تائی اماں نے یہ کہا کہ ہم لوگوں نے رات کے ٹائم کیوں جاگنا ہے، سب بچے سوئے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اوپر کون شور کر رہا ہوتا ہے، ہماری طرف تو بالکل خاموشی ہوتی ہے. اسی طرح سے جو ہم لوگوں کا پورشن تھا صحن کی طرف بھی ایک دروازہ تھا. ہم لوگ جب وہاں پر ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے، میرے بابا گھر پہ نہیں تھے، تو آدھی رات کا ٹائم ہوا تو میری ماما کو ایسا لگا کہ جیسے ہم لوگوں کا کوئی ڈور نوک کر رہا ہے. جس پر میری ماما نے فوراً سے چاچو کو اور میرے کزنس کو جگایا. جب ان لوگوں نے جا کر وہاں پر جہاں پر ڈور نوک ہو رہا تھا وہاں پر جا کر جب پوچھا اور دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. ابھی ریسنٹلی اسی گھر میں میرے تایا ابو کی فیملی رہتی ہے. تو میرے کزن جو ہیں وہ جو ان کا باتھ روم ہے اس کی جو ایک ونڈو ہے وہ روڈ سائڈ پر بھی ہے. تو وہ باتھ روم میں تھے تو ان کو ایک دم سے ایسا لگا کہ اس ونڈو کی طرف کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے اور اس آدمی کی بیک سائڈ ہے ان کی طرف. رات کا ٹائم تھا، پہلے اس کی بیک سائڈ تھی. جو ہی میرے کزن نے اس آدمی پر غور کرنا چاہا، وہ جو آدمی تھا وہ تیزی سے اس ونڈو کی طرف بڑھا اور غائب ہو گیا. میرے کزن بہت زیادہ ڈر گئے. یہ بھی کچھ ریسنٹلی یہ والا جو میرے کزن کی جو ساتھ ہوا ہے یہ بھی بالکل ریسنٹلی ہوا ہے. وہ لوگ ابھی بھی اسی گھر میں رہتے ہیں. ہم لوگوں نے تو وہ گھر چھوڑ دیا ہے اور وہاں پر ایسے بہت سے معاملات ہم لوگوں نے فیس کیے ہیں. بہت شکریہ انم خان آپ کا. انم خان نے لاہور سے کچھ انسیڈنٹ شیئر کیے تھے. بس ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں غیر مرئی مخلوقات کے ایسے بھیانک حملوں سے، ان کے ایسے بھیانک جو ان کے منظر ہیں ان سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ ندیم خان شیئر کر رہے ہیں. ندیم خان کہتے ہیں کہ میری ایک موبائل شاپ تھی. وہ موبائل شاپ جب میں نے خریدی، جو ہی میں نے اس موبائل شاپ پر بیٹھنا شروع کیا میری کچھ طبیعت خراب ہونے لگ گئی. میری حالت اس طرح سے خراب ہو جاتی تھی، میں اتنا بیزار ہو جاتا تھا کہ میں اپنی اس شاپ پر بیٹھ نہیں سکتا تھا. میں جان چھڑوا کر 3 بجے تک گھر بھاگ جاتا تھا. گھر جاتا تھا تو میری والدہ اور گھر والے مجھے کہتے تھے کہ تم دکان پر کیوں نہیں جاتے ہو. جس پر میں انہیں کہتا تھا کہ میرے سے وہاں پر بیٹھا نہیں جاتا، میری حالت بہت عجیب ہو جاتی ہے. جب بھی میں آ کر اپنی شاپ کو کھولتا تھا مجھے اس طرح سے گھبراہٹ ہوتی تھی کہ جیسے شاید میری جان ہی نکل جائے گی. میں بہت آوازار ہو کر وہاں پر بیٹھتا تھا. وہاں پر جو سیلنگ تھی وہاں پر اتنا اندھیرا رہتا تھا کہ دن کے ٹائم بھی وہ گھپ اندھیرے میں جگہ ڈوبی رہتی تھی. میری شاپ میں بہت سی لائٹس تھیں، اس کے باوجود اس جگہ پر اندھیرا ہی ہوتا تھا. ایک عجیب و غریب سی وحشت اور خوف مجھے اس شاپ پر لگتا تھا. پھر ایک دفعہ یہ بھی ہونے لگ گیا کہ ادھر کوئی کسٹمر آتا ہی نہیں تھا. اگر میری شاپ پر کوئی کسٹمر آتا بھی تھا تو وہ عجیب و غریب طرح سے پریٹینڈ کرتا تھا، جیسے وہ میرے سے ناراض ہی رہتا تھا، میرے سے کوئی کام کرواتا ہی نہیں تھا. ایک دفعہ میرا ایک دوست میری شاپ پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی طبیعت بہت سے خراب ہونے لگ گئی. جب اس نے دیکھا کہ اس کی حالت عجیب سی ہو رہی ہے وہ میری شاپ سے اٹھ کر چلا گیا. اس کے گھر کے قریب ہی کوئی اللہ والے تھے، ان کے پاس گیا. اس نے جا کر ان سے ساری بات کی تو انہوں نے کہا کہ تم نے اب اس دکان پر نہیں جانا، اس دکان کے اوپر بہت سخت جنات ہیں. اس نے میری شاپ پر آنا چھوڑ دیا. لیکن اس نے مجھے نہیں بتائی یہ بات کہ اس نے آنا کیوں چھوڑا ہے، لیکن وہ میری شاپ پر نہیں آتا تھا. اپنی اس کیفیت سے تنگ آ کر میں نے شاپ پر بیٹھنا چھوڑ دیا اور ایک آئس کریم فیکٹری میں نے کام کرنا شروع کر دیا ٹیلی آپریٹر کے طور پر. وہاں پر میں کام کرتا تھا. ایک دفعہ رات کا ٹائم تھا، سب جا چکے تھے، سٹاک آنا تھا کچھ نیا، تو میں نے اس کو ابھی فریزرز میں رکھوانا اور چیک کرنا تھا سارا.
مجھے بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں پر فیکٹری میں میرے علاوہ بھی کوئی ہے. ایسا لگتا تھا بار بار سامنے ایک اور جگہ تھی جہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا، اس دیوار سے مجھے ایسا لگتا تھا بار بار مجھے کچھ جھانک کر دیکھ رہا ہے. میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا. وہ جو آئس کریم فیکٹری تھی وہ ہائی وے پر تھی، اس کے پاس ہی کچھ پلاٹس بھی بن رہے تھے مگر ابھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے. زیادہ تر وہ جگہ ویران ہی تھی. میں اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ میں اٹھ کر اس فیکٹری سے باہر آ کر گیٹ پر کھڑا ہو گیا. کافی دیر گزر گئی کہ شاید مجھے یہاں پر کوئی نظر آ جائے، کوئی آ جائے. کوئی بھی نہیں آیا. ابھی فریزرز کا سارا جا کے سٹاک چیک کرنا تھا. میں پھر واپس گیا. جو ہی میں فریزر کے پاس آیا آئس کریم کا سٹاک چیک کرنے کے لیے، مجھے بہت سٹرونگ فیلنگز آ رہی تھی کہ میرے پاس کوئی کھڑا ہے. پر ایسا لگ رہا تھا کہ میرے پاس کوئی آ کر کھڑا ہے اور وہ بڑے عجیب و غریب انداز میں وہ رہا ہے. میں بہت زیادہ ڈرا. میں فوراً فیکٹری سے باہر آ گیا اور میں نے فیکٹری کو بند کر دیا. پھر میں نے فیکٹری کی جاب بھی چھوڑ دی اور دوبارہ آ کر اپنی ہی شاپ پر بیٹھنا شروع کر دیا. میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں کسی اللہ والے کے پاس جاؤں گا اور جا کر پتہ کروں گا کہ میری شاپ پر مسئلہ کیا ہے. اسی طرح سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ایک اللہ والے کے پاس گیا. وہ عامل ہی تھے. ان کو جا کر اپنی دکان کی ساری بات بتائی شاپ کی. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تمہاری جو شاپ ہے یہ باندھی ہوئی ہے، یہ جکڑی ہوئی ہے، اس پر کوئی عمل ہوا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ 3 لیمن اور ہری مرچیں لا کر 7 ہری مرچیں لا کر دو. میں نے انہیں 3 لیمن اور ہری مرچیں لا کر دے دیں. انہوں نے ان کے اوپر کچھ پڑھائی کی اور کچھ لکھ کر دیا اور ایک دھاگے میں ان کو پرو دیا اور یہ کہا کہ جو تمہاری شاپ کا باہر والا گیٹ ہے، یعنی جہاں سے اندر آتے ہیں، وہاں پر یہ لیمن لٹکا دو. میں نے اس دھاگے سمیت جا کر ان کو لٹکا دیا. ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے. ان میں سے جو سینٹر والا لیمن تھا وہ کالے رنگ کا ہو گیا، جل گیا، لیکن مجھے کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوا. سب ویسے کا ویسا ہی تھا. پھر میں نے یہ ٹھانا کہ میں اب کسی اور عامل کی تلاش میں جاؤں گا اور اپنی شاپ کا سارا یہ جتنا بھی مجھے میری حالت یہاں پر جو ہو جاتی ہے اس کو ٹھیک کرواؤں گا. اسی تلاش میں بائک لے کر نکلا. کافی دور دراز میں نکل گیا. وہاں پر مجھے ایک اللہ والے کا پتہ چلا. ان کے پاس گیا. انہوں نے میرا نام لکھا، میری امی کا نام لکھا، کچھ پڑھا اور یہ کہا کہ جو تمہاری شاپ ہے اس پر سفلی عمل ہوا ہے. ایک ایسا جادو کیا گیا ہے جو صرف اس شاپ پر نہیں، اس پوری لائن پر کیا گیا ہے. تم سے پہلے جس آدمی کی یہ شاپ تھی یہ سارا عمل اس پر کیا گیا تھا. تمہاری شاپ میں باقاعدہ ایک جن ہے مقرر کیا گیا ہے جو وہاں پر ہر وقت موجود ہوتا ہے اور وہ اس کو باندھتا رہتا ہے. ہر وقت تمہاری شاپ کو باندھتا رہتا ہے جس کی وجہ سے تم وہاں پر بیٹھ نہیں سکتے. میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ پانی کی ایک بوٹل لاؤ. پانی کی ایک بوٹل لے کر اس کے اوپر انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ کچھ لیمن لے کر آؤ. میں نے لیمن لا کر دیے انہیں. ان کے اوپر انہوں نے کچھ لکھا اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو شاپ کے چاروں کونوں کے درمیان چاروں کونوں کے اندر دفن کرنا ہے اور یہ جو پانی ہے اس پانی کو تم نے اپنی شاپ کے چاروں کونوں میں جا کر ڈال دینا ہے اور خود شاپ سے باہر آ جانا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر تم اندر جانا. میں نے ایسا ہی کیا. میں ان سے پانی لے گیا اور وہ جو نیمبو انہوں نے دیے تھے جن کے اوپر انہوں نے عمل کیا تھا اور کچھ پڑھا تھا اور کچھ لکھا تھا وہ جا کر میں نے اپنی شاپ کے چاروں کونوں میں دفن کر دیے اور ان کے اوپر پانی ڈال کر خود باہر آ کر کھڑا ہو گیا. آدھا گھنٹہ گزرا. میں اس کے بعد اندر گیا. اس کے کچھ ہی دن کے بعد یعنی کچھ ہی دنوں کے بعد پھر سے میری شاپ پر کچھ کام ہونے لگ گیا. یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کچھ عمل ٹوٹا ہے. پھر انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا. انہوں نے یہ کہا کہ 7 نیمبو لے کر آؤ اور وہ 7 نیمبو انہوں نے منگوائے اور انہوں نے یہ کہا کہ ان میں سے کچھ نیمبو جو ہیں وہ دوبارہ تم نے اپنی شاپ میں ہی دفن کرنے ہیں اور ایک یہ جو ہے یہ بہتے پانی میں جا کر کسی چیز کے ساتھ باندھنا ہے. اس کے بعد تمہیں بخار آئے گا. اگر تمہیں بخار آ گیا تو پھر تم نے مجھے بتانا ہے. جیسے ہی انہوں نے کہا میں نے ویسا ہی کیا. اس کے 2 دن کے بعد مجھے بہت سا بخار ہو گیا. میں پھر ان کے پاس گیا اور ان کو جا کر بتایا کہ مجھے بہت سا بخار ہو گیا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس نیمبو نے اپنا کام کر دیا ہے. یعنی وہ جو جن تھا جو تمہاری دکان پر مقرر کیا گیا تھا وہ وہاں سے چلا گیا ہے. اب تمہاری دکان پر کسٹمر بھی آئیں گے اور تمہارا کاروبار بھی چلے گا اور تمہارا دل بھی لگا رہے گا. اب ماشاءاللہ سے میری شاپ بالکل ٹھیک ہے. ہر وقت رونق لگی رہتی ہے.
میرا بالکل بھی دل نہیں گھبراتا، میں بہت شوق سے اپنی شاپ پر جاتا ہوں۔ الحمدللہ اب سب بالکل ٹھیک ہے۔ یہ میری زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ندیم خان آپ کا۔ لسنرز، پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اتنا حوصلہ کرتے ہیں کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانے کا، اپنی ذرا سی لڑائیوں کو کرنے کے لیے پورا وہ ایسے سے اقدام اٹھا دیتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات انسان کو ہمیشہ بچا لیتا ہے، بڑے سے بڑے خطرے سے بھی بچا لیتا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی رحیم، وہ بچانے والی ذات ہے۔ اس لیے اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا کریں، قرآن خوانی کروایا کریں، اور اپنے آپ کو، اپنے ہر کام کو اللہ کی سپرد کر دیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو ایسے حملوں سے محفوظ رکھے گا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ہوسٹ نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔